अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाअल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो नज़म 5 है जिसका पहला पार्ट जो है उसमें हमने इसके पहले जो 20 अशार थे उनको डिस्कस आउट किया था। तो इसके जो रिमेनिंग अशार हैं नज़म 5 जो है इंसान कामिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात जो है हफ़ीज़ जलंधरी जो है उनकी लिखी हुई नज़म है। तो इसके जो रिमेनिंग अशार हैं उनको डिस्कस आउट करेंगे इस वीडियो में। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो 21 वाला शेर जो है, यहाँ सरमाया व मेहनत मेहनत से गायब थी हद फासिल, कि जिसका नाम सरमाया है मेहनत ही को था हासिल। अल्फाज मानी जो है इस शेर के, सरमाया दौलत जमा किया हुआ माल, मेहनत सख्त कोशिश काम करना, गायब थी हद फासिल फ़र्क या जुदाई मौजूद ना थी, हासिल कमाया हुआ पाना। शेरी मुहासिन जो है काफिया फासिल हासिल। तशबीह जो है सरमाया और मेहनत को एक दूसरे से मरबूत दिखाया गया है। इस्तारा जो है सरमाया दराना निज़ाम का ना जिक्र बतौर इस्तारा आया है। सनत तज़ाद जो है सरमाया और मेहनत के दरमियान तज़ाद को ख़त्म किया गया है। उसके बाद सनत मिरातुन नज़ीर जो है सरमाया और मेहनत का बाहमी जिक्र। मफ़हूम जो है इस शेर में शायर ने बताया है कि इस्लामी रियासत में सरमाया और मेहनत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं था, जो भी सरमाया मिलता वो मेहनत के ज़रिए ही हासिल होता था। तशरीह जो है इस शेर में शायर ने इस्लामी मुआशी निज़ाम की इनफरादियत को वाज़ेह किया है। मदीना की रियासत में सरमाया और मेहनत के दरमियान कोई हद फासिल ना थी। सरमायादार को भी वही इज़्ज़त हासिल हुई जो एक मेहनत कश को थी, क्योंकि दौलत और मकाम महज विरासत या इस्तेहसाल से नहीं बल्कि मेहनत से कमाया जाता था। इसके बरक्स सरमायादाराना निज़ाम में दौलतमंद को बढ़तर और मेहनत कश को कमतर समझा जाता है। लेकिन इस्लामी मुआशरत में हर शख्स की इज़्ज़त और मकाम इसकी मेहनत और खलूस नीयत के मुताबिक था। इससे मुआशरे में इंसाफ, मुसावात, भाईचारा कायम रहा। शायर यहाँ ये पैगाम देता है कि हकीकी दौलत मेहनत और दयानत से हासिल होती है, ना कि धोखा या जुल्म से। यही वजह थी कि यह निज़ाम अदल पर मबनी था और हर फ़र्द को मेहनत का पूरा सिला मिलता था। हवाले का शेर जो इस्तेमाल कर सकते हैं तशरीह में, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इस शेर में इकबाल ने भी ना अमल और मेहनत की अहमियत को उजागर किया है। इंसान की असल कदर इसकी मेहनत और कोशिश से है, ना कि महज सरमाया या दौलत से। कुछ मुख्तसर सवालात जो हैं शेर से मुतालिक। शायर ने सरमाया और मेहनत के बारे में क्या कहा है? शायर ने कहा है कि इन दोनों में कोई फ़र्क ना था, सरमाया भी मेहनत ही के ज़रिए हासिल होता था। सरमायादाराना निज़ाम में क्या कमी है? सरमायादाराना निज़ाम में दौलतमंद को बढ़तरी दी जाती है, मेहनत कश को कमतर समझा जाता है। मदीना की रियासत में सरमाया कैसे हासिल किया जाता था? वहाँ सरमाया मेहनत और दयानत से हासिल होता था, विरासत और इस्तेहसाल की बुनियाद पर नहीं। इस शेर में कौन सी इस्लामी कदर उजागर की गई है? इसमें इंसाफ, मुसावात और मेहनत की कदर को उजागर किया गया है। ये इस्लामी मुआशरत की बुनियादी रवायत है। इस शेर में आज के मुआशरे के लिए क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि इज़्ज़त और मकाम दौलत से नहीं बल्कि मेहनत से मिलता है। मेहनत ही हकीकी कामयाबी का ज़रिया है। नेक्स्ट शेर जो है, मताए मेहनत और सरमाया थे शेर व शकर दोनों, दिफाए जबर शख्सी के लिए सीना सुपर दोनों। तो अल्फाज मानी जो है, मता कीमती चीज़ दौलत, मेहनत जो है सख्त कोशिश मुशक्क़त, सरमाया जमा की हुई दौलत, शेर व शकर बहुत अच्छा मेल हम आहंगी, दिफा जो है हिफाजत मुकाबला, जबर शख्सी जो है ना किसी फ़र्द का जुल्म व ज़ोर, सीना सुपर डट जाना बहादरी से सामना करना। शेरी मुहासिन जो है रदीफ़ दोनों, काफिया शकर सुपर। और तशबीह जो है मेहनत और सरमाए को ना शेर व शकर से तशबीह दी गई है। इस्तारा जो है जबर शख्सी को ना जुल्म और नाइंसाफ़ी के इस्तारे के तौर पर पेश किया गया है। तो सनत तज़ाद जो है मेहनत और सरमाया को साथ लाकर तज़ाद को इत्तेहाद में बदल दिया गया। मिरातुन नज़ीर जो है मेहनत, सरमाया, दिफा जैसे हम मानी तसव्वुरात का जिक्र। मफ़हूम जो है इस शेर में शायर ने बताया कि मदीना की इस्लामी रियासत में मेहनत और सरमाया एक दूसरे के मुआवन थे। दोनों तबकात जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ एक साथ खड़े होकर इंसानियत का दिफा करते थे। तशरीह जो है इस शेर में शायर ने इस्लामी मुआशरत की एक मिसाली पहलू को उजागर किया है। वो कहता है कि मदीना की रियासत में मेहनत और सरमाया में कोई झगड़ा या टकराव नहीं था, बल्कि ये दोनों शेर व शकर की तरह
ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ محنت کش سرمایہ دار کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا تھا اور سرمایہ دار محنت کش کو کمتر نہیں جانتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے محتاج اور تکمیل کرنے والے تھے۔ جب کبھی معاشرے میں کسی فرد کے ظلم اور جبر کا سامنا ہوتا تو یہی محنت کش اور سرمایہ دار مل کر اس کے خلاف ڈٹ جاتے اور انصاف کا پرچم بلند کرتے۔ یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک مثالی اسلامی ریاست میں اتحاد اور تعاون سب سے بڑی طاقت ہے۔ حوالے کا شعر جو ہے اقبال کا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقبال کے اس شعر میں بھی یہی پیغام ہے کہ جب افراد مل کر اتحاد و تعاون کا مظاہرہ کریں تو قوم کی تقدیر بدلتی ہے۔ اس طرح محنت اور سرمایہ مل کر معاشرے کی ترقی اور ظلم کے خلاف دفاع کرتے ہیں۔ کچھ مختصر سوالات جو ہیں اس شعر کے بارے میں۔ شاعر نے محنت اور سرمایہ کو کس سے تشبیہ دی؟ شاعر نے محنت اور سرمایہ کو شعر و شکر سے تشبیہ دی۔ یہ ان کی ہم آہنگی کو ظاہر کرتا ہے۔ محنت کش اور سرمایہ دار کے درمیان کیسا تعلق تھا؟ ان کے درمیان تعاون اور اتحاد تھا۔ وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ مددگار تھے۔ ظلم و جبر کے وقت دونوں طبقات کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ وہ ظلم کے خلاف ایک ساتھ سینہ سپر ہو جاتے تھے اور عدل و انصاف کا دفاع کرتے تھے۔ شاعر نے اس شعر میں کون سی اسلامی روایت اجاگر کی ہے؟ اس شعر میں اتحاد، تعاون اور عدل و انصاف کی روایت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ شعر آج کے معاشرے کے لیے کیا سبق دیتا ہے؟ یہ شعر سکھاتا ہے کہ محنت اور سرمایہ کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اسی اتحاد سے ظلم ختم اور انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، یہاں اللہ واحد حی و قیوم ان کا حکم تھا، وہ خالق تھا، وہ رازق تھا، وہی رحمان و راحم تھا۔ الفاظ معنی جو ہیں، اللہ واحد اکیلا اللہ نا، یعنی یکتا خدا، حی و قیوم ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا، حاکم حکم دینے والا حکمران، خالق پیدا کرنے والا، رازق رزق دینے والا، روزی دینے والا، رحمان بے حد مہربان، راحم رحم کرنے والا۔ فنی محاسن جو ہے، ردیف تھا قافیہ حاکم راحم۔ صنعت تکرار جو ہے وہ جو ہے نا وہ کا لفظ، اس کا بار بار استعمال زور پیدا کرتا ہے۔ صنعت مبالغہ جو ہے اللہ کی صفات کو جامع انداز میں بیان کرنا۔ صنعت میرات النظیر جو ہے خالق، رازق، رحمان، راحم ایک ہی سلسلے کی مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ صنعت استعارہ جو ہے اللہ کو براہ راست حاکم اور نظام چلانے والا کہا گیا۔ مفہوم جو ہے، اس شعر میں شاعر اسلامی ریاست کی اصل بنیاد بیان کرتا ہے کہ اس کا حاکم صرف اللہ تعالیٰ تھا۔ وہی خالق، رازق، رحمان اور رحیم ہے جس کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوتا تھا۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جلندری اسلامی ریاست مدینہ کے اس عظیم اصول کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی اصل حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ وہاں اللہ واحد اور حی و قیوم کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا، یعنی وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور تمام کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے۔ اس ریاست میں نہ کوئی بادشاہ اپنی مرضی چلا سکتا تھا، نہ کوئی طبقہ اپنی طاقت کے بل پر حکمرانی کر سکتا تھا۔ شاعر اللہ کی صفات ربوبیت بیان کرتا ہے کہ وہی خالق ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے، وہی رازق ہے جو سب کو روزی دیتا ہے، اسی طرح وہی رحمان اور راحم ہے جو اپنی مخلوق پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اسلامی ریاست عدل، رحمت اور مساوات پر مبنی تھی اور اس کی بنیاد اللہ کی رضا اور قرآن و سنت کے اصول تھے۔ حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو یہ شعر بتاتا ہے کہ اصل حکمران صرف اللہ ہے اور انسانوں کو چاہیے کہ وہ دنیاوی خود ساختہ حکمرانوں کی بجائے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں۔ یہی ایمان انہیں ظلم و جبر سے نجات دلاتا ہے۔ کچھ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق۔ اس شعر میں اسلامی ریاست کی اصل بنیاد کیا بتائی گئی ہے؟ اسلامی ریاست کی اصل بنیاد اللہ کی حاکمیت ہے۔ وہاں صرف اللہ کو ہی اعلیٰ حکمران مانا جاتا تھا۔ حی و قیوم کا مطلب کیا ہے؟ حی و قیوم کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا۔ یہ اللہ کی قدرت کی صفت ہے۔ شاعر نے اللہ کی کون سی صفات بیان کی ہیں؟ شاعر نے اللہ کو خالق، رازق، رحمان اور راحم کہا ہے۔ یہ سب اس کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں۔ اس شعر میں حکمرانی کس کے تابع تھی؟ حکمرانی صرف اللہ کے تابع تھی۔ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کیے جاتے تھے۔ یہ شعر اسلامی ریاست کے کس پہلو کو اجاگر کرتا ہے؟ یہ شعر اس ریاست کے نظریاتی اور روحانی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ وہاں حکومت عدل، رحمت اور مساوات پر قائم تھی۔ نیکسٹ شعر جو ہے، یہاں مسجد تھی جس میں نور کے فوارے چلتے تھے۔
جہاں قرآن تھا جس سے فیض کے دریا ابلتے تھے۔ الفاظ معنی جو ہیں: مسجد اللہ کا گھر، عبادت کی جگہ، نور کے فوارے، روشنی، بصیرت اور ہدایت کے سرچشمے، قرآن اللہ کی کتاب، دستور حیات، فیض، برکت، بھلائی، ہدایت، ابلتے تھے، جوش مارنا، مسلسل جاری ہونا۔ فنی محاسن جو ہیں: ردیف تھے، قافیہ، چلتے، ابلتے۔ صنعت استعارہ جو ہے: نور کے فوارے سے مراد ہدایت و علم ہے۔ صنعت تشبیہ جو ہے: قرآن کے فیض کو دریا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت میرات النظیر جو ہے: مسجد، نور، قرآن، فیض سب باہمی مناسبت رکھتے ہیں۔ صنعت مبالغہ جو ہے: فیض کو دریا قرار دینا۔ مفہوم جو ہے: شاعر کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں مسجد نور و ہدایت کا سرچشمہ تھی، قرآن کریم وہاں سے ایسا فیض دیتا تھا جہاں دریا ابل رہے ہوں۔ تشریح جو ہے: اس شعر میں شاعر مدینہ کی اسلامی ریاست کی روحانی بنیادوں کو نمایاں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں مسجد محض عبادت گاہ نہ تھی بلکہ نور اور ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ نور کے فوارے اس بات کی علامت ہے کہ مسجد سے ایمان، بصیرت اور روحانی روشنی ہر طرف پھیلتی تھی جو انسانوں کے دلوں کو منور کرتی تھی اور ان کی زندگیاں بدل دیتی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم وہاں صرف تلاوت کی کتاب نہ تھا بلکہ ایک زندہ عملی دستور حیات تھا۔ شاعر نے اس فیض کے دریا سے تشبیہ دی ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ قرآن کی تعلیمات سے برکت، علم اور رہنمائی مسلسل بہتی رہتی تھی۔ یہ فیض فرد، خاندان اور معاشرے سب کے لیے نہ تھا۔ تو حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ شعر واضح کرتا ہے کہ مسلمان کی اصل عزت قرآن سے وابستگی میں ہے۔ مدینہ کی ریاست اسی قرآنی روشنی اور مسجد کی روحانیت کی وجہ سے مثالی معاشرہ بنی۔ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق: شاعر نے مسجد کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے مسجد کو نور کے فواروں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ ہدایت اور بصیرت کی علامت ہے۔ قرآن کریم کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے؟ قرآن کو فیض کے دریاؤں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ اس کی مسلسل برکت اور رہنمائی کو ظاہر کرتا ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں مسجد کا کیا کردار تھا؟ مسجد عبادت کے ساتھ ساتھ علم، ہدایت اور روحانیت کا مرکز تھی۔ فیض کے دریاؤں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قرآن کی تعلیمات اور برکتیں ہیں جو ہر شعبہ حیات میں جاری تھیں۔ یہ شعر اسلامی تہذیب کے کس پہلو کو نمایاں کرتا ہے؟ یہ شعر مسجد اور قرآن کے مرکزی کردار کو نمایاں کرتا ہے جو ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ نیکسٹ شعر جو ہے: جہاں وہ کملی والا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام تھا جس کا، جہاں میں صلح و امن و آشتی پیغام تھا جس کا۔ الفاظ معنی جو ہیں: کملی والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جنہوں نے کملی اوڑھی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول۔ صلح جو ہے امن، سکون، آشتی دوستی، میل جول، پیغام ہدایت، دعوت۔ فنی محاسن جو ہے: ردیف تھا جس کا، اور قافیہ جو ہے نام، پیغام۔ صنعت تکرار جو ہے: تھا جس کا کی تکرار زور پیدا کرتی ہے۔ صنعت استعارہ جو ہے: کملی والا بطور محبت بھرا استعارہ استعمال ہوا ہے۔ صنعت میرات النظیر جو ہے: صلح، امن، آشتی، ہم معنویت رکھتے ہیں۔ صنعت مبالغہ جو ہے: جہاں میں صلح و امن کا پیغام عالمگیر حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ مفہوم جو ہے: یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو امن و آشتی کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ تشریح جو ہے: اس شعر میں شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مدینہ کی اسلامی ریاست کا مرکز قرار دیا۔ کملی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا لقب ہے جو عاجزی اور سادگی کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسی ہستی کے ہاتھوں میں ریاست کی قیادت تھی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن کی ذات سراپا رحمت اور محبت تھی۔ دوسرے مصرے میں شاعر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف اہل عرب یا مسلمانوں تک محدود نہ تھا بلکہ پوری دنیا کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں صلح، امن، بھائی چارہ اور انسانیت کی بھلائی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم، جاہلیت اور نفرت کو مٹا کر رحمت، اخوت اور عدل کا نظام قائم کیا۔ حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ شعر اس بات کی تائید کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام کائنات کے لیے مرکز رحمت ہے اور ان کی پیروی ہی اصل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق: کملی والا سے مراد کون ہے؟ کملی والا سے مراد نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کس کے لیے تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا اور انسانیت کے لیے تھا۔ شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ شاعر نے اسے صلح، امن اور آشتی کا پیغام قرار دیا ہے۔ اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو کیسے ظاہر کیا گیا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو امن و محبت اور بھائی چارے کا سرچشمہ دکھایا گیا ہے۔ یہ شعر اسلامی معاشرت کے کس پہلو کو اجاگر کرتا ہے؟ یہ شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رحمت اور قیادت کے پیغام کو اجاگر کرتا ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، نہ شخصی دولت و حشمت نہ تخت و تاج والا تھا، مگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھا، معراج والا تھا۔ الفاظ معنی جو ہیں، شخصی دولت و حشمت جو ہے ذاتی مال و دولت اور دنیاوی جاہ و جمال، تخت و تاج بادشاہت سلطنت کی علامت، سرور کونین جو ہے دونوں جہانوں کا سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، معراج والا وہ ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں آسمانی سفر عطا فرمایا۔ فنی محسن جو ہے ردیف والا تھا، قافیہ تاج مہراج، صنعت تضاد جو ہے دولت و حشمت اور معراج جو ہے دنیاوی اور روحانی حقیقتوں کا تضاد، صنعت استعارہ جو ہے تخت و تاج دنیاوی اقتدار کا نا استعارہ ہے، اور صنعت مبالغہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور کونین کہنا آپ کی عالمگیر عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ صنعت میرات النظیر جو ہے دولت حشمت تخت تاج ایک ہی میدان اقتدار کے متعلق الفاظ ہیں۔ مفہوم جو ہے، شاعر بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی دولت یا بادشاہ نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت اللہ کے قرب اور معراج کے عظیم نعمت سے ظاہر ہوتی ہے۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور روحانی بلندی کو نمایاں کرتا ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی مال و دولت، تخت و تاج یا بادشاہوں جیسی شان و شوکت موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی نہایت سادہ گزاری، نہ کوئی قصر شاہی بنایا اور نہ ہی خزانے جمع کیے، لیکن اس سادگی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی بلند تھی کہ ساری دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور کونین کہا گیا، یعنی دونوں جہانوں کے سردار اور معراج والا کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف بخشا جو کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ خاص میں بلایا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے قرب اور بلند مرتبے کی علامت ہے۔ حوالے کا شعر جو ہے، کیا ڈر ہے غم منزل کا جب ساتھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کا ہے حاصل دیدار خداوندی۔ یہ حوالہ اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ان کی عظمت اور اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جو دنیاوی تخت و تاج سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق، شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن چیزوں کی نفی کی ہے؟ شاعر نے دولت، حشمت اور تخت و تاج کی نفی کی ہے۔ سرور کونین سے کیا مراد ہے؟ سرور کونین سے مراد دونوں جہانوں کے سردار یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معراج والا کہنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ عظیم شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا فرمایا۔ اس شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت کس چیز میں بیان کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ کے قرب اور معراج کی روحانی بلندی میں بیان کی گئی ہے۔ یہ شعر ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یہ شعر بتاتا ہے کہ اصل عزت و بزرگی دنیاوی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کے قرب اور تقوی میں ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرکز خیر دو عالم مخزن خوبی، ہمہ اخلاق اور احسان، ہمہ حسن اور محبوبی۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، مرکز خیر دو عالم جو ہے دونوں جہانوں کی بھلائی کا مرکز، اور مخزن خوبی خوبیوں کا خزانہ، ہمہ اخلاق مکمل اخلاق جو ہیں، احسان نیکی و بلائی، ہمہ حسن اور محبوبی جو ہے سراپا حسن و محبت۔ فنی محاسن جو ہے قافیہ خوبی محبوبی، اور صنعت تکرار جو ہے ہمہ کا بار بار استعمال، اور صنعت مبالغہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیوں کا مخزن قرار دینا۔ صنعت استعارات جو ہے مرکز خیر دو عالم بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، اور صنعت تشبیہ جو ہے اخلاق و حسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا۔ صنعت میرات النظیر جو ہے دونوں مصروں میں خوبیوں اور کمالات کی فہرست ہم آہنگی سے بیان ہوئی ہے۔ مفہوم جو ہے، اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کی بھلائی کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق، حسن، محبت اور محبوبیت کا کامل نمونہ ہے۔ تشریح جو ہے، حفیظ جلندری اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو انسانیت کی سب سے بڑی نعمت اور کمالات کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس دنیا بلکہ آخرت کے لیے بھی خیر اور بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق، حسن، سیرت،
روحانی کمالات اور انسانیت کی خدمت جیسے اوصاف سے مزین کیا۔ قرآن بھی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ القلم میں آیت جو ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا اخلاق و احسان ہے اور محبت کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو خیر اور حسن سے بھرا ہوا ہے۔ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ حوالہ بتاتا ہے کہ دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ مرکز ہے جن سے انسانیت کو روشنی اور رہنمائی ملی۔ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق، شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا مرکز قرار دیا ہے؟ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کی بھلائی اور خیر کا مرکز قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی انسانیت کو نجات ملی۔ محسن خوبی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اخلاقی اور روحانی خوبیوں کا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا کمال ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت تکرار جو ہے استعمال ہوئی ہے؟ اس شعر میں ہما کا بار بار استعمال صنعت تکرار کی مثال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت کی دلیل ہے۔ اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اس شعر کا پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق، حسن اور محبت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مذہب اسلام کا ہادی، دلانے آیا تھا بندوں کو غیر اللہ سے آزادی۔ تو الفاظ معنی جو ہیں، ہادی رہنما راہ دکھانے والا، غیر اللہ اللہ کے علاوہ ہر باطل قوت یا جھوٹا معبود، آزادی نجات خلاصی غلامی سے چھٹکارا۔ فنی محاسن جو ہیں قافیہ ہادی آزادی۔ تو صنعت تکرار جو ہے اللہ کا بار بار استعمال، پھر صنعت مبالغہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہادی اور مکمل آزادی دینے والا کہنا، اور صنعت استعارہ جو ہے غیر اللہ سے آزادی، غلامی اور جبر سے نجات کا استعارہ۔ صنعت میرات النظیر جو ہے دونوں مصرے مقصد باسط کے حوالے سے ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں، اور مفہوم جو ہے شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی ہیں جو انسانیت کو اسلام کی روشنی دینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جھوٹے خداؤں اور ہر قسم کی غلامی سے آزاد کرایا۔ تشریح جو ہے اس شعر میں حفیظ جلندری نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مقصد کو واضح کیا ہے۔ شاعر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی دینے والی ہادی بنا کرنا بھیجے گئے تاکہ انسانوں کو اسلام کی روشنی اور ہدایت دی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکالا، چاہے وہ بتوں کی پوجا تھی، طاقتوروں کا جبر تھا یا ذہنی و معاشرتی غلامی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام توحید نے انسان کو صرف ایک خدا کی عبادت سکھائی اور ہر طرح کے باطل معبودوں سے آزادی عطا کی۔ یہی حقیقت قرآن میں بھی بیان ہوئی، اور یہ الاعراف جو ہے آیت اس کی جو ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بوجھ اور بیڑیاں ہٹائیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن انسانیت کو جبر و غلامی سے نجات دلانا تھا۔ شاعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ آزادی، عدل اور مساوات کا مکمل نظام ہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعر میں کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی دینے والا کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو صحیح راستہ دکھایا۔ غیر اللہ سے کیا مراد ہے؟ غیر اللہ سے مراد جھوٹے خدا، بت، باطل طاقتیں اور ہر قسم کی غلامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے آزادی دلائی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعارات استعمال ہوئی ہے؟ تو غیر اللہ سے آزادی کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہر قسم کی غلامی اور جبر سے نجات کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کس طرح بیان کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بوجھ اور بیڑیاں ہٹائیں۔ اس سے مراد جبر اور غلامی سے آزادی ہے۔ اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اس شعر کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو حقیقی آزادی دینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور عدل کی تعلیم دی۔ نیکسٹ شعر جو ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا انسان کو جوہر حق نیوشی کا کہ شب ٹھٹری ہوئی تھی، مہر چمکا گرم جوشی کا۔ تو جوہر اصل حقیقت، گہری صفت، حق نیوشی حق بات سننے اور قبول کرنے کی صلاحیت۔ شب ٹھٹری جو ہے ہوئی، سرد اندھیری اور جمود زدہ رات جو ہے، مہر سورج، اور گرم جوشی حرارت روشنی زندگی بخشی، جو زندگی کو بخشنے والی جو گرمی ہے۔ فنی محاسن جو ہے ردیف کا کافیہ نیوشی اور جوشی۔ تو صنعت تشبیہ جو ہے شب کو سرد اندھیری رات اور اسلام کو سورج سے تشبیہ دینا۔ صنعت استعارہ جو ہے مہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نور ہدایت کا استعارہ، اور صنعت مبالغہ جو ہے حق کی روشنی کو پورے جہاں کے اندھیروں کو ختم کرنے والا کہنا، اور صنعت میرات النظیر جو ہے دونوں مصرے ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں۔ مفہوم جو ہے شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حق سننے اور پہچاننے کی صلاحیت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جہالت اور گمراہی کے سرد رات ختم ہوئی اور ہدایت و ایمان کا سورج طلوع ہوا۔ تشریح جو ہے شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اثرات کو بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرے میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جوہر حق نیوشی دیا، یعنی وہ حقیقت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت جو پہلے مٹی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو علم، عقل، شعور اور حق کی پہچان عطا کی تاکہ وہ باطل کی اندھیری راہوں سے بچ سکے۔ دوسرے مصرے میں شاعر اس انقلاب کو ایک حسین منظر سے تشبیہ دیتا ہے کہ جیسے ایک سر طویل اور اندھیری رات ختم ہو کر سورج نکلتا ہے اور گرم روشنی جو ہے ہر طرف زندگی پھیلا دیتی ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے انسانیت کو روحانی سرد مہری جہالت اور گمراہی سے نجات دے کر ایمان، علم اور امید کی روشنی عطا کی۔ قرآن میں بھی یہی پیغام آیا ہے۔ المائدہ کی جو آیت ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ چکی، یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے لیے روشنی اور زندگی کا سورج ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کیا عطا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حق سننے اور پہچاننے کی صلاحیت عطا کی۔ اس سے انسان حق و باطل میں فرق کرنے لگا۔ شب ٹھٹری ہوئی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جہالت، گمراہی اور سرد مہری کی اندھیری رات ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان حق سے دور تھا۔ شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کس سے تشبیہ دی؟ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سورج کی گرم روشنی سے تشبیہ دی۔ روشنی انسانیت کو زندگی اور حرارت عطا کرتی ہے۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کس لفظ سے بیان کیا گیا ہے؟ قرآن نے اسے نور اور کتاب مبین کہا ہے۔ یہ ہدایت اور روشنی کا سرچشمہ ہے۔ اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ یہ شعر بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جہالت کے اندھیروں کو مٹا کر ہدایت اور ایمان کا سورج لے کر آیا۔ یہ انسانیت کے لیے نئی زندگی کی بشارت تھی۔ نیکسٹ شعر جو ہے، دماغ و فکر کو، علم و عمل کو زندگی دے دی، خیال و روح، جان و جسم کو تابندگی دے دی۔ الفاظ معنی جو ہیں، دماغ و فکر عقل، سوچ اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت، علم و عمل جاننے اور کرنے کے پہلو، خیال و روح تصور اور باطنی زندگی، جان و جسم انسان کی مکمل ہستی، تابندگی روشنی، رونق اور جگمگاہٹ۔ فنی محاسن جو ہے ردیف ہے دے دی اور کافیہ زندگی تابندگی۔ صنعت تکرار جو ہے دے دی کا بار بار استعمال، اور صنعت تضاد جو ہے جان و جسم اور خیال و روح میں ظاہری اور باطنی پہلوؤں کا تضاد۔ صنعت استعارہ جو ہے تابندگی کو خدا کی اطاعت کی روشنی کے استعارے کے طور پر پیش کیا گیا۔ میرات النظیر جو ہے دونوں مصرے ایک دوسرے کی وضاحت ہیں۔ مفہوم جو ہے شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عقل، سوچ، علم اور عمل کو حقیقی زندگی اطاعت کی، ساتھ ہی انسان کے ظاہر و باطن کو خدا کی بندگی اور اطاعت سے روشن کر دیا۔ تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی انقلابی اور ہمہ گیر اثرات بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دماغ اور فکر کو ایسی روشنی دی جس سے اسے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت، عقل اور بصیرت کی راہ دکھائی۔ علم کو صرف نظری بحث نہیں رکھا بلکہ اسے عمل کے ساتھ جوڑ کر زندگی کا اصل مقصد واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ سوچنے اور جاننے کا عمل صرف اسی وقت مکمل ہے جب اسے عملی کردار میں ڈھالا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ظاہری یعنی جسم و جاں اور باطن یعنی خیال اور روح کو اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگ دیا۔ بندگی یہاں صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ پورے طرز زندگی کو شامل ہے۔ تو قرآن میں فرمایا گیا، یہ جو الانعام کی آیت ہے
جس کا ترجمہ ہے یعنی میری نماز، قربانی، زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی پوری زندگی کو خدا کی اطاعت میں ڈال دیا۔ مختصر سوالات جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ و فکر کو کیا عطا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ و فکر کو ہدایت اور روشنی دی، اس سے انسان کی جہالت سے نکل کر عقل اور شعور کی طرف بڑھا۔ علم و عمل کو کس طرح زندگی ملی؟ علم و عمل کو عملی بنیاد پر زندگی ملی۔ علم کو عمل کے ساتھ جوڑنے سے انسان کی زندگی بامقصد ہو گئی۔ شاعر نے انسان کی کن جہتوں کو بیان کیا ہے؟ شاعر نے انسان کے ظاہر جان و جسم اور باطن خیال اور روح کو بیان کیا ہے، دونوں کو بندگی سے منور کیا گیا۔ بندگی سے کیا مراد ہے؟ بندگی کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ پورا طرز زندگی ہے۔ اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ شعر کا پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی مکمل زندگی کو ہدایت اور خدا پرستی کے رنگ میں رنگ دیا، یہی حقیقی روشنی ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، نہ حاصل تھی جو قوت بادشاہوں کج کلاہوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بخشی عام مومن کی نگاہوں کو۔ تو الفاظ معنی جو ہیں، قوت، طاقت، ہمت، بصیرت، بادشاہوں، حکمران، کاج کلاہوں، تاج پوش بادشاہ، نگاہوں، نظر، بصیرت، سوچ۔ فنی محاسن جو ہیں، ردیف کو، قافیہ، کلاہوں، نگاہوں۔ تو صنعت تکرار جو ہے، لفظ کو جو ہے اس کی تکرار نے صوتی حسن پیدا کیا ہے۔ صنعت مبالغہ جو ہے، مومن کو ایسی قوت کا عطا ہونا جو بادشاہوں کو بھی نہ ملی۔ اور صنعت تشبیہ استعارہ جو ہے، تو مومن کی نظر کو قوت اور بصیرت سے تشبیہ دی گئی۔ صنعت میرات النظیر جو ہے، بادشاہوں اور عام مومن کا تقابل۔ مفہوم جو ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام مومن کو وہ روحانی قوت اور بصیرت عطا کی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوئی۔ یہ قوت ایمان، اخلاق اور یقین کی بنیاد پر تھی جو انسان کو حقیقی عزت اور وقار بخشتی ہے۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جالندھری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو تاج و تخت کے مالک تھے، ان کے پاس وہ حقیقی قوت موجود نہ تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام مومن کو بخشی۔ یہ قوت نہ تو تلوار کی تھی اور نہ ہی دولت و حکومت کی، بلکہ یہ ایمان، یقین، روحانی بصیرت اور اخلاقی جرأت کی قوت تھی۔ یہی قوت ایک عام مسلمان کو حق کو باوقار، بلند حوصلہ اور بااعتماد بناتی تھی۔ اسلام نے غلاموں کو امام اور عام انسانوں کو رہنما بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب انسانیت کے لیے ایک عظیم تحفہ تھا۔ اقبال نے اسی حقیقت کو ان اشعار میں واضح کیا ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو یہ اشعار بتاتے ہیں کہ مومن کی اصل طاقت ایمان اور یقین ہے جو دنیاوی طاقت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں، شاعر نے اس شعر میں کس قوت کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے روحانی بصیرت، ایمان اور یقین کی قوت کا ذکر کیا ہے جو عام مومن کو ملی۔ بادشاہوں اور عام مومن میں کیا فرق بیان کیا گیا ہے؟ بادشاہوں کے پاس دنیاوی طاقت تھی جبکہ عام مومن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی قوت عطا کی۔ عام مومن کو ملی ہوئی قوت کی خصوصیات کیا ہے؟ تو یہ قوت انسان کو باوقار، حق کو اور بااعتماد اور بلند اخلاق بناتی ہے۔ شاعر کے نزدیک اسلام نے عام انسان کو کیا عطا کیا؟ اسلام نے عام انسان کو عزت، وقار اور روحانی بصیرت عطا کی۔ اقبال کے حوالے کا شعر جو ہے کس بات پر زور دیتا ہے؟ تو اقبال کا شعر یقین اور ایمان کی قوت پر زور دیتا ہے جو غلامی کی زنجیریں توڑ دیتی ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، یہ خوش بختی صلائے عام تھی سارے زمانے کو، نوید عزت اکرام تھی سارے زمانے کو۔ تو خوش بختی، سعادت، کامیابی، صلائے عام سب کو دی جانے والی عام دعوت، نوید خوشخبری، اکرام عزت و توقیر، زمانہ ساری دنیا، پوری انسانیت۔ فنی محاسن جو ہیں، ردیف زمانے کو، قافیہ عام، اکرام۔ صنعت تکرار جو ہے، سارے زمانے کو جو ہے کی تکرار نے زور اور تاکید پیدا کی۔ صنعت مبالغہ جو ہے، اسلام کے پیغام کو پوری انسانیت کے لیے بتایا گیا ہے۔ اور صنعت تشبیہ و استعارہ جو ہے، اسلام کو صلاح عام اور نوید عزت جو ہے سے تشبیہ دینا۔ اس کے بعد صنعت میرات النظیر جو ہے، خوشبختی اور نوید عزت کا تقابلی انداز میں ذکر۔ مفہوم جو ہے، یہ شعر اسلام کے عالمگیر پیغام کو بیان کرتا ہے جو صرف کسی ایک قوم یا نسل کے لیے نہیں بلکہ
پوری انسانیت کے لیے تھا۔ یہ دین عزت، مساوات اور برابری کا پیغام لے کر آیا۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جلندری نے اسلام کی آفاقی اور عالمگیر تعلیمات کو واضح کیا ہے۔ شاعر کے مطابق اسلام کی خوشبختی اور سعادت کسی خاص قوم یا قبیلے یا خطے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک صلاح عام تھی، یعنی ایسی دعوت جو تمام زمانوں اور پوری انسانیت کے لیے تھی۔ یہ دین عزت، مساوات اور انصاف کا پیغام لے کر آیا۔ وہ قومیں جو ظلم، غلامی، جہالت اور ناانصافی کا شکار تھیں، اسلام نے انہیں نجات اور عزت کی خوشخبری سنائی۔ قرآن نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ الانبیاء میں جو آیت کا ترجمہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اسلام نے انسانیت کو ذلت سے عزت، تفرقے سے وحدت اور اندھیروں سے روشنی عطا کی۔ شاعر اسی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ یہ دین صرف چند لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت اور کرامت کا سرچشمہ ہے۔ مختصر سوالات جو ہے شعر سے متعلق، شاعر نے صلاح عام سے کیا مراد لی ہے؟ صلاح عام سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی دعوت سب کے لیے ہے، کسی ایک قوم یا نسل تک محدود نہیں۔ اس شعر میں اسلام کا کون سا پہلو اجاگر کیا گیا ہے؟ اس شعر میں اسلام کا عالمگیر اور آفاقی پہلو بیان کیا گیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ شاعر نے اسلام کو نوید عزت کیوں کہا؟ کیونکہ اسلام نے انسانیت کو ذلت اور غلامی سے نجات دے کر عزت، برابری اور وقار عطا کیا۔ اسلام کے پیغام نے انسانیت کو کیا فائدہ دیا؟ اسلام نے انسانیت کو مساوات، عدل اور اخوت، انسان دوستی کا درس دیا۔ قرآن مجید کی کس آیت سے اسلام کے عالمگیر پیغام کی وضاحت ہوتی ہے؟ تو یہ جس کا ہم نے ترجمہ جو تھا وہ لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، قدم زن ہو گیا انسان آزادی کی راہوں پر، فلاح دین و دنیا چھا گئی سب کی نگاہوں پر۔ تو اس کے الفاظ معنی جو ہے، قدم زن ہونا، چلنا شروع کرنا، قدم رکھنا، آزادی کی راہیں، غلامی اور ظلم سے نجات کی راہیں، فلاح کامیابی بھلائی، دین و دنیا مذہبی اور دنیاوی پہلو نگاہوں پر چھا گئی، سب کے سامنے ظاہر اور نمایاں ہو گئی۔ فنی محاسن جو ہے، ردیف پر قافیہ راہوں نگاہوں۔ صنعت مبالغہ جو ہے، اسلام کے پیغام کو سب پر چھا جانے والی حقیقت کہا گیا۔ اور صنعت استعارہ جو ہے، آزادی کی راہیں کو فکری اور روحانی نجات کے لیے استعارہ بنایا گیا۔ صنعت تشبیہ جو ہے، فلاح کو روشنی کی طرح ہر جگہ چھا جانے سے مشابہت دی گئی۔ صنعت تکرار جو ہے، دین و دنیا میں ہم آہنگی اور زور پیدا کیا گیا۔ مفہوم جو ہے، اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے انسان کو غلامی اور ظلم سے نکال کر آزادی کی راہوں پر گامزن کیا۔ اس دین نے دین و دنیا کی کامیابی سب کے سامنے ظاہر کر دی۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جلندری نے اسلام کی آمد کے بعد انسانی زندگی میں پیدا ہونے والے انقلابی تغیر کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسلام نے انسان کو ہر قسم کی غلامی، ظلم، جہالت اور تنگ نظری کی زنجیروں سے نجات دلا کر آزادی کی راہوں پر قدم رکھنے کی ہمت دی۔ یہ آزادی صرف سیاسی یا معاشی نہیں بلکہ فکری، روحانی اور اخلاقی بھی تھی۔ اسلام نے انسان کو بتایا کہ اصل غلامی صرف اللہ کی ہے اور باقی سب انسان برابر ہیں۔ اس تعلیم نے فرد کو خود شناسی اور اپنے حقوق کا شعور دیا۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اسلام نے نہ صرف آخرت کی فلاح دی بلکہ دنیا میں بھی انصاف، مساوات، اخوت، علم اور امن قائم کیا۔ اسی حقیقت کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ الاعلیٰ جو ہے، اس کی آیت کا ترجمہ جو ہے، یعنی یقیناً وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ تو اس آیت سے یہ ظاہر ہے کہ حقیقی فلاح دین و دنیا دونوں میں اسلام کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی پیغام شاعر نے اپنے شعر میں اجاگر کیا ہے۔ مختصر سوالات جو ہے شعر سے متعلق، شاعر نے انسان کو کس چیز پر گامزن بتایا ہے؟ شاعر نے بتایا کہ اسلام کی بدولت انسان آزادی کی راہوں پر چلنے لگا۔ آزادی سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ آزادی سے مراد صرف سیاسی نہیں بلکہ فکری، روحانی اور سماجی آزادی ہے۔ اسلام نے انسان کو کس غلامی سے آزاد کیا؟ اسلام نے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی بندگی کا شعور دیا۔ فلاح دین و دنیا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آخرت کی نجات اور دنیا میں عزت، امن اور انصاف کا قیام ہے۔ شاعر کے نزدیک اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ انسان کو ذلت سے نکال کر عزت اور فلاح کی راہ دکھانا ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، یہاں دہقاں خود تھا اپنی کشت و زیست کا مالک، یہاں مزدور کو حاصل تھا دور عیش و خوشحالی۔ تو لفظی معنی جو ہے، دہقاں کسان، کشت و زیست جو ہے
زندگی کی زمین یا فصلیں. مالی مالک مزدور محنت کش عیش و خوشحالی آرام خوشحالی زندگی کی بہتری. فنی محاسن جو ہے قافیہ مالی حالی. صنعت تشبیہ جو ہے محنت کش کو خوشحالی میں قرار دینا، اور صنعت مبالغہ جو ہے مزدور کو دور عیش و خوشحالی عطا کرنا. صنعت استعارہ جو ہے کشت زیست کو زندگی اور روزگار کی نمائندگی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. صنعت تکرار جو ہے دہقان و مزدور میں عدل و انصاف کی طرف توجہ دلائی گئی. مفہوم جو ہے شعر میں بتایا گیا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں کسان اپنی زمین اور پیداوار پر خود مالک تھا، مزدور کو محنت کا مکمل حق ملتا تھا اور وہ عزت خوشحالی میں زندگی گزار سکتا تھا. تشریح جو ہے اس شعر میں حفیظ جلندری نے مدینہ کی اسلامی ریاست کے معاشی نظام کی انصاف پسندی اور محنت کشوں کے وقار کو اجاگر کیا. شاعر کہتا ہے کہ یہاں ہر دہقاں اپنی زمین اور پیداوار پر مکمل مالک تھا، کسی جاگیردار یا ظالم نظام کا غلام نہ تھا، یعنی وہ آزاد اور عزت مند زندگی گزار سکتا تھا. دوسرے مصرے میں شاعر مزدور کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ محنت کش طبقے کو اپنی محنت کا پورا صلہ ملتا تھا، وہ استحصال یا ظلم کا شکار نہیں تھے اور معاشرتی لحاظ سے محفوظ اور خوشحال تھے. یہ شعر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسلام میں معاشی عدل مساوات اور محنت کشوں کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی. قرآن میں بھی انسان کی محنت اور حقوق کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے. الانسان کی آیت کا ترجمہ جو ہے یعنی ہر انسان کو اس کی محنت کا مکمل حق اور اجر ملتا ہے. یہی اصول مدینہ کی اسلامی ریاست میں نافذ تھا جہاں ہر شخص عزت آزادی اور خوشحالی کا مستحق تھا. مختصر سوالات جو ہیں مدینہ کے دہقان کو کیا حق حاصل تھا؟ دہقان اپنی زمین اور پیداوار پر خود مالک تھا اور کسی جاگیردار کا غلام نہیں تھا. مزدور کے لیے اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ مزدور کو محنت کا مکمل صلہ ملتا تھا اور وہ عزت و خوشحالی میں زندگی گزار سکتا تھا. شاعر یہاں کس اصول کو اجاگر کر رہا ہے؟ شاعر معاشی عدل مساوات اور محنت کشوں کے حقوق کو اجاگر کر رہا ہے. کشت زیست سے کیا مراد ہے؟ تو کشت زیست سے مراد زندگی کی زمین اور پیداوار کو ظاہر کر رہا ہے. اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اسلامی نظام میں ہر شخص کو محنت کا حق، عزت، آزادی اور خوشحالی حاصل تھی. نیکسٹ شعر جو ہے گری برق اخوت خرمنے بغض و کدورت پر بحالی آ گئی روندی ہوئی مٹی کی صورت پر. الفاظ معنی جو ہے برق اخوت جو ہے بھائی چارے کی برق یعنی اسلام کی روشنی یا طاقت، اور خرمن جو ہے کھیت یا فصل یہاں تمثیلی معنی میں استعمال ہوا ہے. بغض و کدورت جو ہے نفرت، حسد، دشمنی وغیرہ. روندی ہوئی مٹی پامال شدہ حقیر اور محروم افراد یا طبقہ. بحالی دوبارہ زندہ کرنا، عزت و مقام دینا. فنی محاسن جو ہے ردیف پر قافیہ کدورت صورت. اور صنعت تشبیہ جو ہے اخوت کو برق سے تشبیہ دینا. صنعت استعارہ جو ہے انسانوں کو مٹی کی صورت میں ظاہر کرنا. صنعت مبالغہ جو ہے بغض و کدورت کو جلا کر راکھ کرنا. اور صنعت میرات و نظیر جو ہے ظلم و ستم پر پڑے انسان اور اسلام کی روشنی کا عکس. مفہوم جو ہے شعر میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات نے انسانوں کے درمیان موجود بغض اور دشمنی کو ختم کر کے اخوت اور محبت کا رشتہ قائم کیا. جو افراد سماج میں حقیر اور پامال تھے انہیں عزت، مقام اور فلاح عطا کی گئی. تشریح جو ہے شعر میں حفیظ جلندری نے اسلامی نظام اور اخوت کے اثرات کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی روشنی یعنی برق اخوت انسانی دلوں میں نفرت، حسد اور دشمنی کے خرمن پر گری اور ان تمام منفی جذبات کو ختم کر کے نئے روحانی تعلقات پروان چڑھے. اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں بھائی چارے، محبت، تعاون اور مساوات کی فضا قائم ہوئی. شاعر مزید واضح کرتا ہے کہ جیسے کسی پامال شدہ روندی ہوئی مٹی کو اچانک بحالی ملتی ہے، ویسے ہی محروم اور حق تلف انسانوں کو اسلام نے عزت، مقام اور طاقت دی. اسلام نے نہ صرف روحانی اصلاح کی بلکہ سماجی سطح پر بھی کمزور طبقے کو اہم مقام عطا کیا. حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں تو چاہے کائنات کی ساری دنیا کو چھوڑ دے، تجھ میں پیدا ہو گئی ہے روشنی کی پہچان. تو یہ شعر بھی روشنی اور ہدایت کے اثر کو ظاہر کرتا ہے جیسے اسلام کی روشنی نے انسانوں کو نئی شناخت اور عزت دی. مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق. برق اخوت جو ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ برق اخوت سے شاعر مراد لے رہا ہے کہ اسلام کی روشنی اور بھائی چارے کی طاقت. خرمن جو ہے بغض و کدورت سے کیا مراد ہے؟ تو یہ نفرت، دشمنی، حسد اور تعصب کے منفی اثرات کو ظاہر کرتا ہے جنہیں اسلام نے ختم کیا. روندی ہوئی مٹی کا تمثیلی مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد محروم، حقیر اور ظلم و استحصال
کا شکار انسان ہیں جنہیں اسلام نے عزت دی۔ اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات نے معاشرت میں محبت، اخوت، مساوات اور محروم طبقے کے لیے عزت و مقام قائم کیا۔ شاعر نے اسلام کے اثر کو کس منظر سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے اسلام کے اثر کو ایک بجلی کی مانند تشبیہ دی ہے جو نفرت کے خرمن کو جلا کر اخوت کی روشنی پھیلاتی ہے۔ لاسٹ شعر جو ہے، ملی پامال سبزے کو اجازت لہلہانے کی، ہوئی آنسو بھری آنکھوں کو جرت مسکرانے کی۔ الفاظ معنی جو ہے، پامال سبزہ وہ لوگ یا طبقہ جو معاشرے میں دبائے گئے، محروم اور حقیر تھے جو، تو اجازت لہلہانے کی، آزادی، وقار اور ترقی کا موقع ملنا۔ آنسو بھری آنکھیں، دکھ اور رنج سے جو دل پر نم جو محسوس ہوتا ہے، تو جرت مسکرانے کی، حوصلہ اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق۔ فنی محاسن جو ہے، ردیف کی قافیہ لہلہانے مسکرانے۔ صنعت تشبیہ جو ہے، محروم افراد کو سبزہ سے تشبیہ دینا۔ صنعت استعارہ جو ہے، آنسو بھری آنکھیں انسانی دکھ کی علامت۔ صنعت مبالغہ جو ہے، ظلم و ستم کے خاتمے کو آزادی کی بھرپور صورت دینا۔ صنعت میرات النظیر جو ہے، ظلم و استحصال میں پھنسا ہوا انسان اور اسلام کی روشنی۔ مفہوم جو ہے، شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام نے محروم اور دبائے گئے لوگوں کو آزادی، وقار اور عزت عطا کی، ان کے دکھوں کو دور کیا اور حوصلہ اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیا۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جلندری نے اسلامی معاشرت کی انسان دوست اور فلاحی خصوصیات کو علامتی انداز میں پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ معاشرت میں پامال دبائے گئے اور محروم تھے، یعنی پامال سبزہ، انہیں اسلام نے آزادی اور وقار عطا کیا، انہیں معاشرت میں عزت اور باعزت مقام ملا اور وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی زندگی کو لہلہا سکتے تھے۔ شاعر نے مزید وضاحت کی کہ دکھ اور رنج سے بھرے دل یعنی آنسو بھری آنکھیں اب جرت اور حوصلے کے ساتھ مسکرانے لگیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے محروم طبقے کو نہ صرف روحانی بلکہ سماجی اور عملی آزادی بھی دی۔ یہ شعر مدینہ کی اسلامی ریاست میں عدل، مساوات، خدمت خلق اور انسانیت کی فلاح کے نظام کا عکاس ہے۔ حوالے کا شعر جو ہے، جو ظلم و جبر کے اندھیروں میں گم ہوا، روشنی اس کے لیے آئی۔ تو یہ شعر بھی اسی تصور کی تصدیق کرتا ہے کہ اسلام نے مظلوم کو روشنی اور حوصلہ دیا۔ مختصر سوالات جو ہیں، پامال سبزہ سے شاعر کس طبقے کو مراد دے رہے ہیں؟ تو یہ محروم، دبائے گئے اور معاشرت میں کمزور لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام نے ان محروم لوگوں کو کیا دیا؟ اسلام نے انہیں آزادی، وقار، عزت اور ترقی کا موقع دیا۔ آنسو بھری آنکھیں کا تمثیلی مطلب کیا ہے؟ یہ لوگوں کے دکھ، رنج اور مظلومیت کی علامت ہے۔ جرت مسکرانے کی سے شاعر کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ حوصلہ، خوشی اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے حق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات نے محروم اور مظلوم طبقے کو عزت، حوصلہ اور مساوی حقوق دیے اور معاشرت میں انصاف قائم کیا۔ خلاصہ جو ہے نظم کا، حفیظ جلندری کی نظم انسان کامل کی برکات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے انسانی معاشرے پر گہرے اثرات کو بیان کرتی ہے۔ نظم بتاتی ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جہاں عدل و مساوات، بھائی چارہ اور اللہ کی حاکمیت قائم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا دور جہاں ظلم، جہالت اور تفریق پر مبنی تھا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر روح الامی بھی حاضر ہوتے تھے اور ہر طرف رحمت کا نزول ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عرفان، بندگی اور سچائی کے ایسے جوہر پیدا کیے جس سے معاشرے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ لوگ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر حق کی پرستش کرنے لگے۔ مساوات بنی آدم کا درس عام ہوا، غریبوں اور بے زبانوں کو آواز ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت اور غربت کے امتیاز کو مٹا کر استغنا کی دولت عطا کی، جس سے محنت کشوں کو ان کا حق ملا اور غلاموں کو آزادی نصیب ہوئی۔ یہ نظم واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ذہنی اور روحانی آزادی عطا کی اور تمام دنیا کے لیے امن، صلح اور آشتی کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت انسان نے فلاح دین اور دنیا کی راہیں پالی۔ مرکزی خیال جو ہے، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے انسانیت کو ایک مکمل اور فلاحی زندگی کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت معاشرے سے جہالت، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہوا اور مساوات، بھائی چارے اور حق پرستی کی بنیاد پر ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور لوگوں کو حقیقی آزادی، وقار اور خوشحالی کی راہ دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت اور برکات کا سرچشمہ ہے۔ نظم کے سٹارٹ میں پڑھنے سے پہلے پوچھیں، اس پورشن میں ایک کوشچن تھا کہ اسلامی تاریخ کو اردو کے کس شاعر نے اپنا موضوع بنایا ہے؟ تو اردو شاعری میں کئی بڑے شعراء نے اسلامی تاریخ کو اپنا موضوع بنایا۔ حالی نے مسدس مدجزر اسلام، اقبال نے مسجد قرطبہ اور طلوع اسلام، حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام اور محسن کاکوروی نے نعتیہ کلام کے ذریعے اسلامی تاریخ کو اجاگر کیا۔ مرثیہ گو شعراء نے کربلا کے واقعات بیان کیے۔ اس آنسر میں آپ مزید بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو نظم ہے یہ کمپلیٹڈ ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ یہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم نے پہلے جو 20 اشعار تھے ان کو ڈسکس آؤٹ کیا تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ اگر کوئی کویسچن یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔